guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल Dil से Se रिया। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है अ कंपेनियन हु डाइड अलोन द स्टोरी ऑफ अबू जर गिफारी बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कि आप इस वीडियो को जरूर कीजिए, बहुत ही इमोशनल वाकया है ये बिल्कुल। और हम भी बड़े एक्साइटेड हैं कि ऐसी कौन सी ये स्टोरी है। अबू जर गिफारी कौन है हमें पहली बात तो यही नहीं पता, और वो जंग के मैदान में कैसे अकेले ही लड़ते रहे या अकेले कैसे वो शहीद हो गए, फौत हो गए। तो बड़ी इमोशनल वीडियो लग रही है मेरे को, तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर अच्छा। आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है। पानी नहीं रास्ते में पीना। रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। सही बात है। फिर आप काफले से भी जुदा है। तो अबू जर गिफारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हजरत अबू जर गिफारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया। अच्छा। सर अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के तो हालात बयान करने के लिए बड़ा पत्थर का दिल चाहिए। इतने सोजो गुदाज वाली जिंदगी है उनकी। हाँ, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस नीली छतरी के नीचे अबू जर गिफारी से सच्चा इंसान कोई नहीं है। कौन कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद सादिक और अमीन है। और जामिया तिरमिज़ी में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू जर गिफारी से बढ़कर कोई अहद वफा करने वाला और ज़ुहद में मेरी उम्मत में नहीं है। ये मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की मिसल है, अबू जर गिफारी। और ईसा इब्ने मरियम वो है जिनके बारे में रवायतों में आता है कि वो दुनिया से इतने जाहिद थे कि वो बर्तन में पानी भी नहीं पीते थे। वो कहते थे ये भी दुनिया का माल है, अपने हाथों में पानी पिया करते थे। यानी दुनिया को 3 तलाकें दी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में सैयदना ईसा इब्ने मरियम की मिसल ज़ुहद में अबू जर गिफारी है। ये लफ्ज है अबू जर गिफारी, गफ्फारी नहीं है लफ्ज, गिफारी है और फा के ऊपर तशदीद भी नहीं है। तो अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के लाडले असहाब में से थे। ओके। सही बुखारी में इनके कबूल इस्लाम का पूरा वाकया मौजूद है। इन तक जब दावत पहुंची कि इस तरह एक पैगंबर आए हैं मक्के की सरजमीन में जिन्होंने दावा नबूवत किया, तो ये इन्होंने पहले अपने भाई को भेजा कि खैर खबर लेके आओ। तो उन्होंने बताया हाँ इस तरह एक शख्स है। फिर ये खुद रखते सफर बांध के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मक्का शरीफ मतलब सामान आई दिस। तो सही बुखारी में आता है कि ये गए यानी मक्का शरीफ में। अब डर भी रहे थे मैं, क्योंकि इनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी बहुत ज्यादा है कि अगर मैं किसी से नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो हो सकता है मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर दे। तो ये हर में मक्का में इन्होंने डेरा डाल लिया और कहते हैं मैं जितने दिन वहां रहा ना तो आबे ज़मज़म भी पीता था। जब मेरी खजूरें खत्म हो गई, ज़मज़म खाने का काम भी करता था और पीने का भी, ज़मज़म ताकत वाला पानी। तो कहते हैं सबसे पहले मेरी जिस शख्स से मुलाकात हुई वो सैयदना अली इब्ने अबी तालिब थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। तो कहते हैं हजरत अली ने जब मुझे ऑब्जर्व किया ना तो मुझे अपने साथ घर ले गए कि परदेसी है, खाना शाना खिलाया, रात ठहराया। कहते हैं ना उन्होंने मुझसे पूछा कि किस लिए आए हो, ना मैंने बताया। हाँ। ये मैं आपको अखलाकियात बता रहा हूँ कि दावत का काम कितना ठंडे करके करना पड़ता है। आप तो कहते हैं पहले दिन ही किसी को रफल ईदैन शुरू करवा दें, इतना आसान नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल। तो दूसरा दिन भी इसी तरह गुजरा, तीसरा दिन भी। तो 3 दिन के बाद अबू जर गिफारी ने खुद हजरत अली पे एतमाद किया और उनको अंदाजा हुआ कि ये बड़ा, तो उन्होंने कहा मैं यानी एक, और हजरत अली ने भी एक्सपोज नहीं किया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के करीबी लोगों में से हूं। तो उनका कि मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे हो
تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں, تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے پاس, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اس طرح تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور سر اسلام کا قبول کیا, اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ, جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا, ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے, تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا, ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو, اپنے علاقے میں چلے جاؤ. ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتے. وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے, خوب مارا, حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کے چچا تھے, لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے, اور بنو ہاشم آپ کو پتا ہے متولی تھے کعبہ شریف کے, انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے, پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قبیلے کا ہے, تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارا, تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا, بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے, اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں, جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں, جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا, پھر ان کی پٹائی ہوئی, پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا, اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے, اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. کیا بات. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے, اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا, اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوا تھا, تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے, اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. اور تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی, وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار, ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے, اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے, اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا, جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے, ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں, تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو. اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی, جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا, پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی, اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے, اور اس میں کئی چیزیں تھی. ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے, اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے. وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں, دفن میں نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو. نمبر 2, اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی, جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے, اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی, تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو. تو وہاں آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ, اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں, اللہ نے دکھا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے. اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا, ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے,
جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے, ٹھیک ہے, زمین کی خزانوں کی چابیاں, جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی عقیدہ بنا لیا. اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے, یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر, اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی. آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے. اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے. دن کا وقت تھا تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں, مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے, اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا, اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں. اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف, یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے, یہ ابو ذر غفاری راوی, جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی, جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے, وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں, تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا, المستدل الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے. یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں, اکثر لوگ صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں, مطلب پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان, ختم نہیں ہوتے. یہ حدیث ہے المستدل الحاکم میں صحیح سند سے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا, اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی. اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں. اچھا, یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے, وہ تو صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے. آپ مستدل الحاکم کا چیپٹر کھول لیں. وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے. یعنی حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ, یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا, لوگوں کو زیادہ تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام سے, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا. اچھا, پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا, شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اور سارے ایک بڑی دردناک حدیث ابو ذر غفاری کے بارے میں, وہ حاکم نہیں ہے, المستدل حاکم میں. غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ ہے. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی, یہ پہلا اور آخری موقع تھا, کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, سپر پاور تھی دنیا کی, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا, الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو, یا کوئی مریض ہو, یا کوئی عورت ہو, یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے, کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے, وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو المستدل الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب, تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا, کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا, پیچھے رہ گئے. تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں, یعنی جڑے نعرے مارتے سن اونچے اونچے, جدوں ایتھے کسے دسیا جائے گا سر وہ تہاڈا پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں جے, تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے, وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا, رجسٹر تھا, لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح.
صحیح یا بات. رسول اللہ وہ بھی رہ گیا, وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ٹھیک. آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, نہیں آئے گا تو نہیں آئے. بالکل. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے. آیا اچھا. اچھا. اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر, وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ. اونٹ چلنے سے انکار کرتے, کوئی کر سکتا ہے. اور سر سفر کتنا ہے, 700 کلومیٹر. 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر اتنا بڑا سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے, مشکل. پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. Literally. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹر سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ, اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے, تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا, پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں. حاکم کی روایت ہے اتنا کہ پیار نبی ہم نے کی. دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا, یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے, آپ کی محبت. آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. بھروسہ. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے بتایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے. کیا بات ہے, یہ تو اکیلے ہی پیار. دنیا سے جائے گا اچھا. اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے, یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے, میں بعد میں بیان کروں گا. پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے. وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اچھا. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے. اچھا مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے, پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے. حرام ہے مطلب یہ, حالانکہ خمس ملتا تھا, جوڑنا خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحابہ ہو, تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے مالات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے, ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا, اس کو آپ واپس بلائیں. تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آتے. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور
کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہونا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ اچھا، او آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا۔ آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، صحیح بات ہے. صحیح بات. کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو جگرا چاہیے. کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے. اچھا. اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری سے آیا. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں. اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام. اچھا. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر. دیکھنے دیکھیں گے ہم جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں پرسنالٹی تھی یار ابو ذر. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ، ایسے وقت وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس. اچھا. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا اچھا، جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی کرے گا. مطلب کوئی قافلہ گزرنے تمہیں والا فکر ہے. نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، گزرگاہ پہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. مطلب نبی پاک وہی کی ہوا باتوں کہ پورا بھروسہ تھا ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. اچھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے، عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام. کافی ایموشنل وقت ہے. سلام ہے ایسے صحابہ ابن کو مسعود یاد رضی اللہ کرنے تعالیٰ کے جب وہاں پہ رکے ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. صحیح بات. تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ، ان کا میرا خامند مر گیا ہے، ان کا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا، اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے، ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے. ہونا چاہیے تھا ان کا مزار. جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے. اچھا. غریب المتنی میں مرا ہے
اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے, ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے, اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا, اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے, اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا, یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی بھی کیسی تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ناکام نے ہو گیا کیسی کریشن رچائی ہے نا. اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا, کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدرک الحاکم میں مل جائیں گی. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے سیریسلی ان کی نیکوکاری کے اوپر. بالکل. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, اہل سنت بھی دیتے ہیں, صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے. زہد کی وجہ سے آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں, چاہے امام غزالی کی ہوں, رسالہ کو شیریہ پڑھیں, اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں, تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں, ان کو یاد کوئی نہیں کرتا. سیریسلی صحیح بات ہے. اور یہ اکیلے مرے, ان کو سب نے یاد کیا. بالکل. اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے, ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سر ہم نے تو پہلی بار سٹوری سنی, مزہ آ گیا یار. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین ثم. تو گائز بہت ہی ایموشنل اور ایک انسپیریشنل سٹوری تھی. آپ لوگوں کا تھینک یو جنہوں نے بھی, ہم نے مطلب جس بھی پرسن نے ہمیں یہ ویڈیو سجیسٹ کی تھی, تو بہت ہی بڑھیا ویڈیو تھی, کیونکہ ہمیں اسلام کی ایک گریٹ پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کا مطلب موقع ملا. ہمیں نہیں پتا تھا ان کے بارے میں, ہمیں ابو ذر غفاری کے بارے میں بالکل بھی پتا نہیں تھا. آج فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ وہ کتنی مطلب مہان شخصیت تھے, بالکل, اور نبی پاک کے کتنے کلوز تھے وہ. جب ان کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہوا ہے, پیغمبر آئے ہوئے ہیں, تو وہ مطلب اکیلے بنا سوچے سمجھے اکیلے چلے گئے اپنی بیوی کو چھوڑ کے. تو وہ مطلب گئے وہاں پہ, اور پہلے ان کو ملے حضرت علی جی ملے, اور حضرت علی جو جانتے نہیں تھے وہ کون ہے, لیکن حضرت علی ان کو لے گئے نبی پاک کے پاس. نبی پاک نہیں, انہوں نے پہلے خاطرداری کی, کھانا وغیرہ کھلایا, پھر لے گئے وہ نبی پاک کے پاس. ہاں, نبی پاک کے پاس گئے. پھر نبی پاک کو جیسے ہی ملے نا, تو نبی پاک کی بات سنتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کتنی بڑی بات ہے, سوچو مطلب نبی پاک کتنے, ان کا چہرہ کتنا نورانی ہوگا. بالکل, کوئی ان کے سامنے آتے ہی بنا سوچے سمجھے اسلام قبول کرنے لگ جاتا تھا. مطلب ابو ذر غفاری کا نبی پاک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, وہ جانتے تک نہیں تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ وہ پیغمبر ہیں, اور انہوں نے پہلے تو اسلام قبول کر لیا. آفٹر دیٹ جو ہوا, ہاں, پھر نبی پاک نے یہ بولا تھا ان کو کہ چلے جاؤ اب آپ اپنے گھر میں, ابھی اسلام کی چیزیں نہیں میں بتا سکتا اتنی, جب کوئی فرمان آئیں گے اللہ سے تو ہم تمہیں بتا دیں گے. تو انہوں نے بولا نہیں, میں آپ کے پاس ہی رکھوں گا, اسلام کی چیزیں سیکھوں گا آپ سے. تو انہوں نے بولا کہ اسلام سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ان کو کوڑے پڑتے تھے بیسیکلی, اور جو ان کے چاچا تھے نبی پاک کے چاچا, وہ بھی بچانے کو آ جاتے تھے ان کو کوڑے پڑتے ہوئے دیکھ, وہ ان کے اوپر لیٹ جاتے تھے سو دیٹ ان کو نہ لگے وہ. تو نبی پاک نے مطلب اتنا پکا کر دیا تھا ان کو. سیریسلی مطلب یہ سٹوری ہے کہ جیسے نبی پاک احد کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے ایسے ہی, تو ابو ذر غفاری کو لگا کہ یہ میرے کو بولیں گے, کوئی کام بولیں گے. وہ اسی ٹائم ترنت کھڑے ہو گئے. مطلب سوچو نبی پاک کے بولنے سے پہلے وہ تیار تھے کہ میں نے ان کی کسی بھی بات کو موڑنا نہیں ہے, ٹالنا نہیں ہے. تو نبی پاک نے یہ بولا کہ ایسے ہی کہ اگر یہ احد کا پہاڑ سونے کا بھی ہو جائے نا, تو اس میں سے صرف میں 2 اشرفیاں رکھوں گا, باقی ساری زندگی جینے کے لیے میرے لیے اوکے ہیں, باقی میں اپنی امتیوں میں بانٹ دوں گا. تو کیا بولتے ہیں, ابو ذر غفاری اور باقی صحابہ چل پڑے. مطلب اس ریگستان ہی تھا وہ, مطلب سوچنے والی بات یہ تھی, اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے یہ, 700 کلومیٹر کا ایریا ہے. مطلب محمد علی مرزا صاحب نے بالکل صحیح بولا, آج کے ٹائم میں اگر ہمیں کوئی بولے سائیکل پہ بھی نہیں کر سکتا, امپاسبل. آج کے ٹائم میں امپاسبل ہے, آج کل تو فیسلٹیز اتنی, اس ٹائم, اور وہ بھی ریگستان کا 700 کلومیٹر. ریگستان کا 700 کلومیٹر از اکول ٹو 1000 اور 1200 کلومیٹر, کیونکہ ریگستان میں نا جب پاؤں گھستے ہیں نیچے دھس جاتے ہیں, اور ایک ہی وہاں پہ طریقہ ہے جانے کا, اونٹ, اور وہ بھی بنا کھائے پیے اونٹ کے اوپر سامان لاد کے. تو پرابلم یہ تھی
کہ ابو ذر غفاری کا جو اونٹ تھا وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا. ہاں جیسے نبی پاک تو ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے تھے تو ان کے ساتھ کے جو صحابہ تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے بہت سارے لوگ آئے تھے کہ یہ بھی پیچھے رہ گیا, یہ بھی پیچھے رہ گیا. تو انہوں نے بتایا کہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے, وہ بھی پیچھے رہ گئے, وہ پیچھے رہ گئے ہیں, وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو نبی پاک کو بڑا دکھ ہوا پہلے تو, پھر مطلب نبی پاک کو نا کوئی چہرہ دکھا آتا ہوا, انہوں نے بولا کہ ابو ذر غفاری ہو جا, ابو ذر ہو جا. تو ساتھ کے صحابہ نے بتایا کہ وہ آ گئے ہیں. تو تب نبی پاک نے بولا یہ اکیلا آ رہا ہے, اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی جائے گا اس دنیا سے, جب قیامت والے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا, کوئی اور ان کے ساتھ نہیں جائے گا, اکیلی. مطلب یار اتنا بڑا صحابی, اتنا بڑا امتی, نبی پاک کو پیار کرنے والا, اور دیکھو اللہ نے کیا مایا رچائی ہے, اکیلا ہی وہ قیامت میں جائے گا. اس کی قبر بھی ایسی جگہ ریگستان میں جہاں کسی کو نہیں پتا, ان کے ساتھ میں کوئی قبر بھی نہیں ہے. مطلب ریگستان کی اتنی سنسان جگہ پہ ان کو دفنایا گیا ہے. مطلب وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. سوچو مرے بھی, وہ ہجرت بھی, مطلب انہوں نے اپنے پران بھی وہاں پہ تیاگے جہاں تک پہنچنا امپاسبل تھا, بیچ ریگستان کے. اور ان کا جو لاسٹ ٹائم تھا ان کے پاس کون تھا؟ صرف اور صرف ان کی وائف, وہ بھی بوڑھی وائف تھی ان کی عمر بھی کافی تھی ابو ذر غفاری کی اس ٹائم. اور سوچ, میں تو یار حیران ہوں, 87-88 سال بولی, آپ بتانا کتنی عمر تھی ان کی اس ٹائم. تو یار اس عمر میں 700 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا, جب ان کا اونٹ بیٹھ گیا تھا تو وہ یار اکیلے, بہت حیرانی کی بات ہے. انہوں نے جتنا بھی سامان تھا اپنے کندھے پہ لادا, وہ نکل پڑے یار, پیدل ہی چل پڑے کیونکہ اونٹ تھک گیا تھا. اس ٹائم میں ٹوٹ گیا تھا اندر سے جب انہوں نے یہ بات بولی. یار اتنا زیادہ پیار نبی پاک سے کہ بالکل ابھی انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں تھا منہ سے. سوچو اگر نبی پاک نے یہ بول دیتے کہ جاؤ اس پہاڑ کو نا کھود کے لے کے آؤ, تو وہ بھی کر دیتے وہ. بالکل بالکل. تو بھائی ایسے لوگوں, یہ ہوتے ہیں انسپریشن, یہ ہوتے ہیں آئیڈل, کہ بنا سوچے سمجھے اپنے نبی کی, اپنے اللہ کی بات کو کیسے ماننا ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ جو جن لوگوں کا جنازہ نا کئی ہزاروں میں اٹھتا ہے نا, ان کو کوئی یاد نہیں کرتا, اور ان کا کوئی جنازہ بھی نہیں اٹھا, وہ اکیلے ہی فوت ہوئے. ٹھیک ہے, جہاں سنسان تھا سب کچھ, لیکن آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے. بالکل. جیسے ہم تک بھی یہ سٹوری پہنچ گئی, اب ہمیں بھی پتہ لگ گیا کہ اسلام کی گریٹ پرسنالٹی تھے. تو گائز مطلب بہت ہی, میرے حساب سے ابھی تک ہم نے اسلام کے آدھے سے بھی کم جو بھی واریئرس ہیں یا پھر گریٹ پرسنالٹی, ان کے بارے میں جانا ہے. ہاں ابھی تو ہمیں اور بھی کافی کچھ جاننا ہے. آپ بھی بتائیے گا, آپ لوگ ہمیں سجیسٹ کیجیے کہ اور کون کون سے ایسے گریٹ پرسنالٹیز ہیں اسلام میں جن کو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں, مطلب, اور بہت ہی زیادہ گریٹ پرسنالٹی ہیں وہ. باقی ہمیں وہ اسٹوری بہت ہی مطلب یار انسپریشنل تو تھی, مطلب ایک نا ایموشنل اسٹوری بھی تھی. بیچ میں اپنے ایموشن کنٹرول کر رہا تھا. مطلب محمد علی مرزا صاحب کو دیکھ کے مجھے خود ہی مطلب آٹومیٹکلی ہو رہا تھا, سین مائنڈ میں آتے تھے یار کہ کیا ٹائم رہا ہوگا وہ. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.